अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जानम, जो कि तहरीर लाइबा नासिर की एपिसोड नंबर 20 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बाबा हादी हादी बाबा पास, बाबा हादी मम्मा पास नो। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों को बाप के चेहरे पर मारता मुसलसल इसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जो ऑफिस से आने के बाद बेखबर सो रहा था। सारी रात वो इसे जगाए रखता था। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो भी इसके पास ही रहता था। यही वजह थी आजकल वो ऑफिस से आने के बाद कुछ देर अपनी नींद पूरी कर लेता था। बाबा की जान, तुम भी सो जाओ, पूरे दिन जागते रहता है मेरे बच्चे, कभी तो रहम कर। गुलाल भरी आंखों से देखते फरहान ने इसे आंखें दिखाई, मगर वहाँ फिक्र किसे थी। इसकी आंखें दिखाने का फिर खिलखिलाते इसने बाजू फैलाए। मतलब साफ था कि अब इसे बेड पर आना था। फरहान ने एक हाथ से इसे उठाकर अपने ऊपर बिठाया। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों परेशान है बाबा का शेर? इसके हाथों को बारी बारी चूमते इसने इसके सर पर हल्की सी चित लगाई। 2 महीने पहले इन्होंने इसकी पहली सालगिरह मनाई थी। हफ्सा की हालत की वजह से कोई फंक्शन अरेंज नहीं हो सका था, जिसका सबसे ज़्यादा हफ्सा को ही फल कलक था। चलना तो वो पहले ही शुरू कर चुका था, अब तोड़ तोड़ कर बोलना, अपनी बातें, सारी बातें भी मुकाबिल तक पहुंचा देता था। फरहान जानता था वो इरसा की शिकायत लेकर आया होगा। बाबा हादी मम्मा हादी भश, हादी ऊ, बाबा मम्मा भश। वो अपने छोटे छोटे हाथ आंखों पर रखते रोने की आवाज़ निकालता। वो इसे अपनी ज़ुबान में बता रहा था कि इरसा ने इसे डांटा। अब फरहान इरसा को डांटे। सुना दी बाबा को अपने ऊपर हुई जुल्म की दास्तान। वो इसे घूरती हुई कमरे में आई थी। बाबा मम्मा नो गुड, हादी गुड, जा गुड, गुड्डा गुड, मम्मा नो। वो जो पूरी तरह अपना चेहरा फरहान के सीने में छुपा था, गोया इरसा से छुप गया था। इसकी मासूम अदा पर फरहान का कहकहा गूंजा। इरसा के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखरी। रेहान के साथ रीबा हाथ का भी गुड्डा बन गया था। भाई हादी तो यहाँ नहीं है, इरसा तुम कहीं और ढूंढ लो। दोनों बाजू इसके नन्हे वजूद को गिर्द लपेट कर इसने मुस्कुराते हुए इरसा से कहा, मुझे तो यही नज़र आ रहा है हाथ। इरसा मुस्कुराहट दबाए के नज़दीक आई। मम्मा हादी नो, नो हादी नो। वो मजीद चेहरा घुसाता फरहान को जकड़े मुसलसल इरसा को अपने यहाँ मौजूद ना होने की यकीन दहानी करवा रहा था। इरसा ने पीछे से इसे छुआ। वो ज़ोर से खिलखिला उठा। ढूंढ लिया मम्मा ने अपने हाथ को। वो हाथ पैर चलाता अब खिलखिला रहा था। नींद पूरी नहीं होती ना आपकी? फरहान ने सुर्ख आंखें देखती वो अफसोस से बोली। हाथ की फरहान के साथ अटैचमेंट जहाँ इसे इत्मीनान बख्श रही थी, वहीं कभी कभी अफसोस भी होता था। वो अपने हर काम के लिए फरहान को ढूंढता था। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे बच्चे को डराया ना करो। हाथ को प्यार करता वो उठ बैठा। मैं आपको कोई भूत चुड़ैल लगती हूँ? इरसा ने कड़े तेवरों से इसे तकते कहा था। भाई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, मुस्कुराहट दबाकर कहता वो फ्रेश होने की गर्ज से बाथरूम की जाने बढ़ा। इनकार नहीं? मतलब मुझे भूत कहा है? पीछे से वो गुस्से से चीखी थी। नहीं हादी की मम्मा, चुड़ैल कहाँ है? अंदर से इसकी मुस्कुराती आवाज़ आई। जा रही हूँ मैं, आ जाना दोनों बाप बेटे डिनर के लिए। हाथ को आंखें दिखाकर कॉट में डालती वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकली। जानती थी हाथ के 2 दफ़ा आवाज़ देने पर ही फरहान सरद से बाहर आ जाता। हफ्सा, फिर आपने ख़त्म नहीं किया? रियान ने प्लेट जूं कि तो इसके सामने पड़ी देखकर संजीदगी से इसकी जानिब देखा, लेकिन इसकी जर्द बढ़ती रंगत देखता वो ठटका था। अगले ही लम्हे वो मुंह पर हाथ रखे वॉश बेसन की जानिब भागी। रियान भी इसके पीछे ही गया। आज सुबह से वो उल्टियाँ करके हलकान हो रही थी। हफ्सा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? इसकी कमर से हिलाता वो फिक्रमंदी से बोला। 2 दिन से लगातार वो इसे चेकअप के लिए ले जा रहा था। डॉक्टर के मुताबिक सब नॉर्मल था, लेकिन इसकी वॉमिटिंग किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही थी। अभी वो निढाल सी बाहर आई। रियान, मैं नहीं खा सकती, वो धीमी आवाज़ में कहती इसके शाने से सर टिकाकर खड़ी हो गई। अस्पताल चलते हैं हफ्सा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? चादर इसके वजूद के गिर ठीक कर तरह से फैलाते इसे साथ लगाया। मैं ठीक हूँ रियान, ये हो जाता है कभी कभी। अभी खाने का दिल नहीं कर रहा बस। कोई बात नहीं भाई, आप हफ्सा को कमरे में ले जाएं, कुछ देर बाद कुछ खिला दीजिएगा। इसे अभी खाने का दिल नहीं कर रहा तो? फरहान की बात पर इसकी हालत के पेश नज़र रियान ने भी इस बात में गर्दन हिलाई। हाँ भैया, भाभी को कमरे में ले जाएं। फैज़ी ने भी फरहान की बात की तायद की। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसे सहारा देकर कमरे तक लाने के बाद नरमी से इसे बेड पर बिठाया। वो पैरों को ऊपर करती आंखें मूंद गई। हफ्सा, ये जूस भी पी लें बस, इस तरह नहीं छोड़ सकते ना? कुछ देर में इरसा जूस का गिलास हाथ में लिए कमरे में आई थी। रियान खामोशी से हफ्सा पर नजरें गाड़े खड़ा था। इसकी हालत इसे खौफजदा कर रही थी। इरसा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आंखों में आंसू लिए वो इरसा की जानिब देखती बोली थी। वो किसी को कुछ समझा भी नहीं पा रही थी अपनी कैफियत से मुतालिक। हफ्सा, रोना बंद करें, कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे बताएं ना मेरी जान, हम चलते हैं हॉस्पिटल। इसके रोने से पहले वो पहलू बदल कर रह गया। इरसा जूस का गिलास रियान को थमाती कमरे से निकल गई।
آپ میرے پاس رہیں پلیز، وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھتی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں آپ کے پاس ہی تو ہوں میری جان۔ گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس نے پینے کا اشارہ کیا۔ چند گھونٹ بھر کر اس نے نفی میں گردن ہلانے پر ریان نے گلاس پرے کیا۔ چلے آ جائیں، سو جائیں، کچھ دیر آرام کریں گی تو اچھا محسوس ہوگا۔ نرمی سے اسے خود سے ساتھ لگایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا، آپ نہیں کہیں نہیں جائے گا مجھے چھوڑ کر، میرے پاس رہیں بس، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا ہے۔ ہم بے فکر ہو کر سو جائیں، کہیں نہیں جا رہا میں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی باتوں سے وہ صحیح معنوں میں ڈر گیا تھا۔ فرحان بھائی بھیا اپنی فائلز یہیں چھوڑ گئے ہیں، حفصہ بھابی کی فائلز ہے شاید۔ برتن دھو کر اسٹینڈ میں سجاتے فیضی کی نظر لاؤنج کے ٹیبل پر رکھے فائل پر پڑی تو اس نے فرحان کی توجہ اس کی جانب کروائی۔ عام طور پر وہ ریان اور فائلز بہت سنبھال کر رکھتا تھا، آج شاید حفصہ کی حالت کی وجہ سے، ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان اس جانب نہیں گیا۔ میں دے آتی ہوں۔ فرحان کو ہاتھ کے فیڈر کے ساتھ چائے کا کپ تھماتی عرصہ نے فائل اٹھائیں۔ وہ حفصہ کی ہی تمام فائلز اور رپورٹس تھیں۔ نہیں، انہیں ابھی ڈسٹرب نہیں کرو حفصہ، حفصہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہی ہوگی وہ، یہ مجھے دے دو، میں صبح بھائی کو دے دوں گا، سنجیدگی سے کہتے فرحان نے اس کے ہاتھوں سے وہ فائلز لیں۔ عرصہ سر ہلاتی فیضی کی مدد کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ کو اپنے گود میں بٹھا کر فیڈر پلانے کے بعد اس کی پیشانی چوم کر اسے عرصہ کے حوالے کرتا وہ فائلز ہاتھوں میں لیے اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ ریان کے آفس پورشن میں فائلز میں رکھتے اس کی سرسری سی نظر ہری رنگ کی اس فائل پر پڑی۔ وہ اس فائل پر لکھا نام دیکھ کر ٹھٹکا، ریبا مرتضیٰ۔ ریبا مرتضیٰ؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے فائل اٹھائی۔ پیشنٹ نیم ریبا مرتضیٰ، ایج 19 برس، انڈر آبزرویشن ڈاکٹر خالد احمد، ڈاکٹر فردوس خالد، نیورولوجسٹ، نگہت بٹ۔ نیچے اور بھی نہ جانے کتنی ڈیٹیلز تھیں۔ یہ فائل 4 مہینے پہلے رینیو ہوئی تھی۔ اس کے ڈاکٹر میں ایک ڈاکٹر کا اضافہ ہوا تھا، مطلب یہ علاج بہت پہلے سے جاری تھا۔ جب سے اس کی ردیں تنی ہوئی تھی، فائل لے کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD جلی حرفوں میں پیشنٹ کے نام کے ساتھ درج تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کی وہ ہمت ہی نہیں جٹا پا رہا تھا۔ ہری رنگ کی وہ فائل جو پچھلے کتنے ہی مہینوں سے وہ ریان کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، اسے گمان بھی نہیں تھا وہ فائل اس کے دل کی دنیا ہلا دے گی۔ صفحہ پلٹتے جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا، ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی بات ریان ان سب سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ نیچے دورانیہ درج تھا 10 سال، یہ علاج 10 سالوں سے جاری تھا۔ تو کیا وہ سب اتنے بے فکر بے پرواہ تھے، اور ریان ہر بات اس کے رائے، اس کے مشورے سے کرنے والا ریان یہ بات 10 سالوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی ریان سے سوال نہیں کیا کہ 6 مہینوں کے دورانیہ میں وہ ریبا کو لے کر کہاں جاتا تھا۔ وہ تو ڈیٹ پر جاتے تھے، ریبا کی ڈیٹ۔ ریبا کی ہر ذمہ داری ریان نے خود لی ہوئی تھی۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی کبھی وہ کون سی میڈیسنز دیتا تھا۔ ریبا کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جانا، اس کے ہر جذبے میں اتنی شدت کا ہونا، بہت سی نارمل باتوں پر اس کا شدید ریئیکشن، سارے مناظر اس کی نظروں کے آگے گھوم رہے تھے۔ ریان کیوں اسے بخار ہونے پر بھی تڑپ اٹھتا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بہن چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے عام لوگوں کی طرح نہیں لڑ سکتی۔ اس کے آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہوئے۔ وہ تو سمجھتا تھا ان سب نے اسے ویک بنا دیا ہے۔ اس کی بہن تو بیماری سے لڑ رہی تھی، وہ اتنی بہادر سی لڑ رہی تھی۔ اسے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ مینٹلی سٹریس میں ہے۔ بے شک وہ بیماری قابل علاج تھی، اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی تکلیف میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی معصوم بہن اتنے عرصے سے بیماری میں مبتلا تھی۔ اچھا، آپ نے اچھا نہیں کیا بھیا، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینے کا حق ہمارا بھی تھا۔ بھیا کیوں نہیں بتایا ہمیں بھیا؟ یہ اچھا نہیں کیا بھیا، وہ کرب سے زیر لب بولا تھا۔ میں خفا ہو گیا ہوں، مجھے بہت ڈانٹا ہے، میں اتنا رویا ہوں۔ فرحان بھیا آپ بوگیمبو کو بہت ڈانٹتے ہیں، اتنا ڈانٹتے ہیں۔ اس کی معصوم باتیں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ سوری 3 times more، اس کی خفا خفا سی آواز ابھری تھی۔ سوری بھائی کی جان، تمہارا بھائی محسوس ہی نہیں کر سکا اپنے بچے کی تکلیف۔ اکثر اس کے سر میں ہونے والی تکلیف یاد کرتے اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ فرحان بھیا میں داجان کا گڈا ہوں نا، آپ کا کیا ہوں؟ کتنی معصومیت سے وہ اس سے پوچھتی تھی۔ تم ریبا ہو بھائی کی جان؟ جان ہوں؟ اس کے جان کہنے پر وہ کتنے مان سے اس کی گلی لگی تھی۔ ریبا میری جان، آنکھوں پر انگلیاں پھیرتے اس کے لب سے اس کی خارج ہوئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب شدید درد سے اس کی آنکھ کھلی، تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس نے ریان کو پکارا۔ ریان اس کی آغوش میں بے خبر سو رہی تھی۔ ریان بھی اس کی آنکھیں موندے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ جب حفصہ کے کراہنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ ریان بہت درد ہو رہا ہے، وہ درد سے دوہری ہوتی تڑپ رہی تھی۔ ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں حفصہ، آنکھیں کھلی رکھیں میری جان۔ اسے نرمی سے تھام کر اس نے چیختے ہوئے فرحان کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ اس کی آواز پر فرحان کے ساتھ عرصہ اور فیضی بھی سرد سے باہر آئے۔ حفصہ کی حالت پر کسی نے فرحان کی حالت پر غور نہیں کیا۔ اس وقت تمام شکوے بھول کر فرحان گاڑی کی جانب بڑھا۔ فیضی کو ہاتھ
کا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتے اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ریان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی وہ فرحان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ حفصہ کچھ نہیں ہوگا، آپ بات کیوں کر رہی ہیں؟ حفصہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے سیما بیگم کا درد سے تڑپتا وجود آ رہا تھا۔ ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا بھائی، عرصہ نے حفصہ کی ہاتھ سہلاتے اسے تسلی دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہاسپٹل کی راہداری میں بے صبری سے ٹہل رہے تھے۔ ریان کے کال کرنے پر سمیرہ بیگم بھی ہاسپٹل آ گئی تھی۔ سب جانتے تھے وہ کتنا خوف زدہ ہے۔ بھائی سب ٹھیک ہوگا، اچھے کی امید رکھیں۔ اسے خاموشی سے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر فرحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی فرحان، بالکل ماما کی طرح۔ تمہیں یاد ہے ماما کتنی تکلیف میں تھی؟ وہ بالکل اسی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا، وہ حفصہ ہے بھائی، اور ہماری مما تو ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا۔ فرحان کی بات پر سر ہلاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فجر کی اذان میں کچھ ہی وقت باقی ہے تائی امی، نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ سمیرہ بیگم کی آواز پر خود کو مضبوط کرتے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے اس نے جواب دیا۔ بیوی اٹھ جائیں۔ کمفرٹر اس کے سر پر ہٹاتے اس نے محبت سے اسے پکارا۔ بستر سے ریبا کی جگہ کتے کو نکلتا دیکھ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ کتا کسی دن میرے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، ایک سوتن کم ہے جی، دوسرا بھی رقیب آ گیا ہے۔ دانت پیس کر اس نے کوکو کی جانب دیکھا جو شان سے سینہ پھیلائے زبان نکالے اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں آپ سے پہلے اٹھ جاتا ہوں، پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تو وہ نماز کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خود کہا تھا نماز دیر سے پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو خفا نہیں کرتے، اب جلدی سے آ جائے نا۔ گالوں کو پھلائے اسے تنبیہ کی۔ وہ مسکراتا ہوا وضو کرنے چل دیا۔ آگے اس کے لیے جائے نماز بچھانے کے بعد اس کے پیچھے اپنے لیے بچھا کر وہ انتظار کر رہی تھی۔ اپنی امامت میں اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی پیشانی کو چومتا، وہ اس کی گود میں سر رکھتا روز کی طرح لیٹ گیا۔ اب وہ اس کے سر رکھنے پر پیر پیچھے نہیں کرتی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ اس کے انداز میں رہنے کی پوری طرح عادی ہو گئی تھی۔ حیدر، میں کوکو کو بھی شادی کروا دینا۔ کافی دیر اس کے چہرے کی جانب پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اچانک بولی۔ حیدر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ نیوی میری جان، آپ کی کوکو کے لیے لڑکی کیسے ڈھونڈوں میرے دل؟ اس کے گالوں کو نرمی سے چھو کر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میں ڈھونڈ چکا ہوں نا، سیکنڈ فلور پر ایک انکل ہے نا، وہ والے انکل لڑکی میرے کوکو کو پسند آئی ہے۔ زور زور سے سر ہلاتے اسے اپنے کوکو کی پسند سے آگاہ کیا۔ استغفر اللہ، ریبا میری جان ان کی بیٹیاں ہیں میرے دل، اس کی شادی وہ کسی انسان سے کریں گے؟ حیرت کی زیادتی سے اسے تکتے حیدر نے ہاتھوں کو بڑھا کر اس کا سکارف کھولا۔ آپ کو تو کچھ نہیں پتا، ان کے پاس کوکو کے لیے لڑکی بھی ہے، میں مل کر آیا ہوں اس سے، کوکو کو بھی دوستی کروائی ہے، کوکو کو بہت پسند ہے ان کی لڑکی، میں اپنے کوکو کی لو میرج کرواؤں گا، بس اب فیضی کی طرح کوکو کی بھی منگنی کر کے شادی کر دوں گا میں۔ وہ پوری سمجھداری سے اسے اچھی طرح سمجھا رہی تھی۔ موبائل کی آواز پر حیدر اس کے ماتھے پر لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ الحمدللہ، مبارک ہو میرے یار، بابا بن گیا یار تو۔ بالکل ابھی ہی آ رہا ہوں تیرے گڈے کو لے کر۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ بیوی میری جان، پھپھو بن گئی آپ؟ خوشی سے اسے گھماتے وہ پرمسرت انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ چاچو بنا ہوں، پھپھو نہیں پسند مجھے، وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کا سٹال نکالا۔ اس وقت اسے ریان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی، وہ جانتا تھا وہ بہت خوش ہوگا۔ اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے کے گرد خوبصورتی سے سٹال لپیٹا، پھولے گالوں کو لبوں سے چھوتے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں خفا ہو جاؤں گا، میری کوکو کی شادی نہیں کروائی تو پھر میں یہ بھی نہیں کرنے دوں گا، بار بار کرتے ہیں۔ آنکھوں کو پھیلائے اپنے گال صاف کرتی، وہ وارن کرنے کے انداز میں کہتی، آخر میں بڑبڑائی۔ نماز ادا کر کے وہ آیا تو سب پرمسرت سے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آنے پر سمیرہ بیگم نے پنک کمبل میں لپٹا ننھا وجود اس کی گود میں دیا۔ یہ، اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کا بیٹا، فرحان نے اور عرصہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا؟ ہمارا بیٹا۔ نم آنکھوں سے گل گوتھنے سے وجود کو دیکھتا جو باپ کے لمس پاتے ہی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا تھا۔ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی چھوٹی سی پیشانی پر لب رکھے، کتنا محصور کن احساس تھا اپنے وجود کے حصے کو اپنی گود میں محسوس کرنا۔ نم آنکھوں سے اسے محسوس کرتے اس کے کانوں میں اذان دی۔ میری حفصہ کیسی ہیں؟ بچے کو فرحان کی گود میں دیتے اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری حفصہ ابھی بے ہوش ہے، تم کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اس کی فکر مندی پر سمیرہ بیگم نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لیے ریان داخل ہوا۔
وہ اب بھی غنودگی میں تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر بہت زیادہ سوجن آ گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور الگ ہی چھاپ دکھا رہا تھا۔ ایک ہاتھ کی پشت پر ڈرپ کی سوئی پیوست تھی۔ بچے کو اس کے سینے پر لٹا کر اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ اس حالت میں بھی مسکرائی تھی۔ "Say welcome to your little one بابا جانی"، دھیمی آواز میں کہتے اپنے سینے سے لگے وجود کو خود میں سماتی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ "پہلے آپ کو تھینک یو کہہ لوں اتنے خوبصورت تحفے کے لیے"، مسکرا کر اپنے انداز میں شکریہ ادا کرتے اس نے اس کی نتھنی صحیح کی۔ "دا جان اندر آ جاؤں"، ریبا کی آواز پر نرمی سے اسٹریچر اونچی کر کے اسے لٹا کر چادر اس کے وجود کے گرد ٹھیک طرح سے پھیلایا۔ سر پر چادر ٹھیک کرتے چادر سے نکلتی لٹوں کو بھی اندر کیا۔ وہ اس کے احتیاط پر مسکرا دی۔ "آ جائیں دادا کی جان"، حفصہ پر ایک نظر ڈال کر اس نے مسکرا کر اسے پکارا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، دروازہ کھلتے ہی وہ سارے اندر آ گئے تھے۔ حفصہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے حیدر نے پھولوں کا بکے اس کے نزدیک رکھے ٹیبل پر رکھا۔ "دا جان، ہمارا بیبی آیا ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں"، وہ خوشی سے کھلکھلاتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ "ہاں میری جان، ہمارا بیبی آیا ہے، دیکھیں بالکل میرے گڈے جیسا ہے بیبی تو"، اس کے پھولے گالوں کو چوم کر ریان نے بیبی اس کی گود میں دیا۔ "ہاں ہاں دا جان، یہ کتنا سافٹ ہے"، وہ آنکھیں میچ کر کھلکھلائی تھی۔ حیدر اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ ہاتھ کو پیار کرتے وقت بھی وہ اسی طرح خوش ہوتی تھی۔ "ہائے بھابھی، کہاں ہے میرا شیر؟ میں آ گیا ہوں اسے لینے، دونوں مل کر شادی کے لیے دھرنا ڈالیں گے"۔ فیضی بھی چہکتے ہوئے اندر آیا۔ اسے شاید فرحان نے کال کی تھی۔ اس کی منگنی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا تھا، سوائے حریم کے۔ حریم کے لیے وہ فیضی مرتضیٰ بن گیا تھا۔ "خدا کا خوف کر میرے بھائی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تجھے اس کی شادی کی پڑ گئی"، حیدر افسوس سے سر ہلاتا ہوا بولا۔ "ارسا، ہاتھ کو ادھر میرے پاس لاؤ، میرے بچے کو اس کے بڑے بھیا سے تو کسی نے ملوایا ہی نہیں"۔ خاموش کھڑی ارسا کو دیکھ کر حفصہ نے دھیمی آواز میں کہتے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھل کر مسکرائی، ہاتھ کو لے کر اس کے پاس آ گئی۔ "آ جا میرا چیمپ، دیکھو چھوٹا بیبی، ویلکم کرو چھوٹے بھائی کو"۔ ریان نے ارسا کی گود سے ہاتھ کو لیتے دوسرے بازو میں اپنے بچے کو اٹھایا۔ فرحان مسکرا دیا۔ اس کا بھائی محبت میں انہیں فرض دار کر دیتا تھا۔ "دا جان، وہ گیمبو کے پاس ایک بھی بیبی نہیں ہے"۔ "میں ہادی بیبی کا فرینڈ ہوں، اب میں ہادی بیبی کو لے لوں گا"۔ اچک کر ہاتھ کو لینے کی کوشش کرتی وہ فرمائشی انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ سب ہنس پڑے۔ ہنستی ہوئی ریبا کی نظر اچانک ہی باہر کوریڈور پر کھڑے شخص پر پڑی، جو کسی لڑکی کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑا کچھ معلومات لے رہا تھا۔ لمحوں میں اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے، آنکھوں میں خوشی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ "گڑیا، گڑیا کہا تھا"، اس نے کہا تھا۔ "یہ دوست نہیں، گندھا ہے"۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ "بیوی، کیا ہوا میرے دل"۔ حیدر کی نظر اس پر پڑی تو وہ سرعت سے اس کے قریب آیا۔ "حیدر، وہ آ گیا، وہ وہی گندا کیا پکڑا"، انگلی سے ہسپتال کی راہداری کی جانب اشارہ کرتی وہ بے ربط سے جملوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے محسوس کیا کہ وہ پیچھے قدم لیتی اس سے بھی دور ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ "ریبا، دا جان کا گڈا"، "میرا بچہ کیا ہوا بیٹا"، "دا جان کو بتاؤ میری جان"۔ حیدر یہ کیوں اتنی خوف زدہ ہو رہی ہے؟ اچانک اس کی یہ حالت وہاں موجود کسی بھی فرد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریان کے سینے سے لگی وہ آنکھیں بند کیے بری طرح کانپتی مسلسل ایک جانب اشارہ کر رہی تھی۔ "دا جان، مجھے بچا لیں"، وہ اس نے پکڑا۔ "دا جان، آپ نہیں تھے، حیدر بھی نہیں تھے"۔ "دا جان"، وہ اس نے چھوا، اس نے پکڑا۔ دیکھیں، پھر آیا ہے"۔ میں گڑیا نہیں دا جان، میں گڈا دا جان"۔ میں گڑیا نہیں، گڑیا گندی ہو جاتی"۔ میں گڑیا نہیں، مجھے گندا نہیں ہونا"۔ ہچکیوں کی زد میں خوف سے لرزتی وہ حواس کھو رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ان تینوں کے لبوں پر ایک ہی نام آیا تھا، عمر اصغر۔ ریان کو لگا جیسے ہاسپٹل کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔ اس رات ریبا کی حالت کا ذمہ دار اس کا اپنا دوست تھا۔ عمر کا اچانک گھر آنا، چھوڑ دینا، پھر کراچی سے لاہور شفٹ ہو جانا۔ ریان اور حیدر نے حیرت سے فرحان کی جانب دیکھا۔ وہ عمر کو کیسے جانتا تھا؟ "دا جان، وہ دوست نہیں دا جان"، ریبا کا مسلسل ایک ہی جملہ دہرانا۔ "تو کیا اس رات عمر اصغر تھا"، اس کی بہن کو حوث کی نظروں سے دیکھنے والا، جس کا خوف آج تک اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ دا جان، میں گڑیا نہیں، دا جان، میں گڈا"۔ اس نے اپنے سینے سے لگی ریبا کی جانب دیکھا۔ حیدر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ مطلب عمر اصغر وہ شخص تھا جس نے دوستی کی آڑ میں ان کے جینے کی وجہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ارسا، ہاتھ کو
خود لگائے خود بھی بری طرح کامتی ریبا کی جانب دیکھ رہی تھی. یوں اسے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر 3 سالوں کا ڈر عود آیا تھا. تو کیا عمر اصغر اس معصوم لڑکی کا بھی مجرم تھا؟ وہ اب اس لڑکی کو ساتھ لگائے ہاسپٹل سے نکل رہا تھا. فرحان ہوش میں آتا اس کے پیچھے بھاگا. وہ شخص اس کی محبت، اس کی بیوی کا مجرم تھا، اس کی پھولوں جیسی بہن کا مجرم تھا. اس کی جانب تو اس کے بہت حساب نکلتے تھے. تیش میں وہ عمر کے پیچھے لپکا جو اب پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا. ایک جھٹکے سے اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا. اس کے بغیر سنبھلے ہی اس نے اس کے منہ پہ گھونسا مارا تھا. عمر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا. فرحان کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا. وہ اس دن کی بے عزتی نہیں بھولا تھا. عرصہ نے اس سے نکاح کیا وہ جانتا تھا، لیکن ابھی اچانک فرحان کا غصے میں اسے مارنا سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ لگاتار گھونسے برسا رہا تھا. تم پاگل ہو گئے ہو؟ کون ہو تم؟ کیوں مار رہے ہو اس سے؟ اس کے ساتھ موجود لڑکی اس طرح عمر کو پٹتے دیکھ کر فرحان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، بہتر ہے تم دور رہو. خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے اس نے دور رہنے کا اشارہ کیا. بہن ہے وہ میری جس کی معصومیت چھیننے کی کوشش کی اس بغیرت شخص نے، وہ چیخ کر بولا تھا. عمر تو بہن لفظ پر ہی ٹھٹک گیا تھا. عرصہ سے اس نے نکاح کر لیا تھا تو وہ بہن کسے کہہ رہا تھا؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا ہاسٹل کی ملاقات سے پہلے تک. کون سی بہن؟ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتے اس نے ناسمجھی سے فرحان کی جانب دیکھا جو اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا. میری بہن تیری وجہ سے اتنے عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہی ہے. تیری وجہ سے وہ بچپن سے آج تک خوف میں مبتلا رہی ہے. اس کی نظروں کے سامنے ریبا کو خوف سے لرزتا وجود تھا. اس کی آنکھوں میں مرچیں سے بڑھنے لگی تھی. ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ مسلسل اسے مار رہا تھا. فرحان! عرصہ جو فرحان کو غصے میں باہر جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی، اسے عمر کو یوں مارتا دیکھ روتی ہوئی اس سے پکار رہی تھی. وہ اچھی طرح جانتی تھی عمر کتنا مکار شخص تھا. فرحان پلیز چھوڑ دیں اسے. وہ فرحان کو بازو سے تھام کر التجائی انداز میں بولی تھی. صبح کا وقت تھا، پارکنگ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا اور یوں وہ بھی پچھلی سائڈ کی پارکنگ میں کھڑے تھے. وہ مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں پا رہی تھی. اسے چھوڑنے کا کہہ رہی ہو تم؟ ریبا کی حالت دیکھی تم نے؟ یہ مجرم ہے عرصہ، تمہارا مجرم، میری بچی کا مجرم عرصہ، میری بہن کا مجرم ہے یہ. اسے جان سے نہیں ماروں گا میں، اتنی جلدی نہیں ماری گئی. ضبط سے سرخ آنکھوں سے اسے تکتے اس کی گرفت عمر پر تھوڑی نرم پڑی. اسے نرمی کا فائدہ اٹھاتے اس نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار بلیڈ نما چیز نکال کر فرحان پر وار کیا تھا. وہ جو بھی چیز تھی اس کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے اگلے ہی لمحے خون فوارے کی مانند عرصہ کے کپڑوں پر گرا تھا. فرحان خون نکل رہا ہے، پلیز چلیں یہاں سے. مجھے فرحان کی موجودگی میں ہمت جٹا کر عمر کے سامنے کھڑی تھی. خون دیکھ کر وہ ہمت بھی جاتی رہی. وہ بری طرح تڑپتی فرحان کے شانے سے تھامے وہاں سے چلنے کا کہہ رہی تھی. اس کی چادر کاندھوں پر جھول رہی تھی. ہاتھ کو وہ اندر نہ جانے کس کے پاس چھوڑ آئی تھی. عمر حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ عرصہ تو نہیں تھی جسے اس نے چھوڑا تھا. وہ عرصہ تو زندہ لاش کی مانند تھی جو آج اس کے سامنے کھڑی اس شخص کے شانے سے لگی اس کا خون دیکھ کر تڑپ رہی تھی. یہ تو کوئی اور ہی تھی. فرحان کی توجہ اور محبت میں نکھری ہوئی ایک خوبصورت لڑکی. اس کے دیے داغ بھی اس کی خوبصورتی کو کم نہیں کر پا رہے تھے. وہ کیسے اسے چھوڑ کر خوش رہ سکتی تھی؟ ایک جھٹکے سے اس نے فرحان پر ایک اور بار کیا. فرحان نے بروقت عرصہ کو بیچ سے ہٹایا اور بلیڈ اس کے اسی بازو کو چھو کر گزری تھی. زخم مزید گہرا ہو گیا تھا. ابل کر گرتے خون کے باوجود بھی فرحان اسے مار رہا تھا. عمر خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو میرے شوہر کو. فرحان کو کمزور پڑتے دیکھ وہ تڑپ کر عمر کے آگے آئی تھی. اس پل وہ ایک بار پھر وہی عرصہ بن گئی تھی جو عمر سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. آج وہ اپنے شوہر کی تکلیف پر تڑپتی پھر اسی حالت میں اس کے سامنے تھی. عمر کے دل کو جیسے تسکین مل رہی تھی. حیدر بھیا، ریان بھیا پلیز آ جائیں. ریان بھیا پلیز. فرحان پلیز آپ چلیں، اتنا خون نکل رہا ہے. فرحان اسے سزا مل جائے گی. فرحان آپ پلیز چلیں. وہ سب لوگ 3rd فلور پر تھے. گلاس ڈور ہونے کی وجہ سے ان تک اس کی آواز جا نہیں سکتی تھی. حیدر اور ریان کو اس وقت ریبا کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا. وہ چیخ کر روتی حیدر اور ریان کو آوازیں دے رہی تھی. ساتھ فرحان سے بھی التجا کر رہی تھی. وہ آج اس کی سن کی کہا رہا تھا. اس کے حیدر اور ریان کہنے پر عمر نے بغور فرحان کی جانب دیکھا. ریبا نام اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا. گڑیا. خباثت سے اس نے عرصہ کی جانب دیکھا. وہ صرف اس کا عرصہ کی وجہ سے اسے نہیں مار رہا تھا، وہ اپنی بہن کا بدلہ لے رہا تھا. وہ ریان مرتضیٰ کا بھائی تھا، مطلب اس پر ہاتھ ریان مرتضیٰ کے بھائی نے اٹھایا ہے. عرصہ جاؤ یہاں سے. اسے سختی سے بازو سے تھام کر فرحان دھاڑا تھا. ایک بار طلاق یافتہ ہوئی ہے، اس بار بیوہ ہوگی تو. بہت فخر ہو رہا ہے اپنے شوہر پر. میں ہوں تیرا شوہر سمجھی تو، میں ہی ہوں. وہ خود بھی اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا لیکن عرصہ کو فرحان کے ساتھ دیکھ کر اسے آگ لگ گئی تھی. اس کی سابقہ بیوی ریان مرتضیٰ کے بھائی کے نکاح میں تھی. حسد جلن کیا کچھ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا. بیوی ہے، میری عزت ہے یہ.
فرحان مرتضیٰ کی عزت پر نگاہ ڈالی ہے تو نے؟ فرحان کے ایک بار پھر اوت کر آنے پر وہ خود بھی فرحان پر پل پڑا تھا۔ وہ دونوں آپس میں گتم گتا ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے در پہ تھے۔ بری طرح روتی عرصہ کی نظر ہاسپٹل کے انٹرنس پر انہیں ڈھونڈنے حیدر کی جانب گئی۔ یقیناً وہ انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ فرحان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ فرحان کے ریئیکشن سے یہ بات تو طے تھی کہ وہ کافی حد تک جانتا تھا جبھی وہ اس کے پیچھے آیا تھا، ورنہ عمر اصغر کو وہ بعد میں بھی سبق سکھا سکتا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی اہم تھی۔ حیدر بھیا پلیز پلیز میرے فرحان کو بچا لیں، وہ اس نے فرحان کو بلیڈ مارا ہے، اتنا خون نکل رہا ہے۔ فرحان پھر بھی نہیں چھوڑ رہے اسے۔ وہ روتی ہوئی حیدر کے پاس آئی۔ فرحان کی جنونیت تو وہ آج دیکھ رہی تھی۔ عمر اپنے ہاتھ میں بلیڈ ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ پے در پہ فرحان کے اسی بازو پر بلیڈ مار رہا تھا۔ فرحان بھی دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر گھونسے برساتا اس کی چہرے کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ حیدر سرح سے فرحان کے نزدیک آیا۔ عمر چھوڑو، بس کرو، خدا کا واسطہ ہے تم کو۔ وہ فرحان کا بازو خون سے لت پت ہوتے دیکھ عمر سے التجا کر رہی تھی۔ اس وقت اسے صرف فرحان عزیز تھا، اپنی عزت نفس سے بھی زیادہ عزیز۔ اسے بول طلاق لے گی تو اس سے؟ وہ مغازلات بکتا فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ فرحان آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالیں فرحان اس نے میرا بچہ مار دیا تھا فرحان، یہ آپ کو بھی مار دے گا، مجھے چھوڑ دیں، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ فرحان کی گرفت یک دم ڈھیلی ہوئی۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو روتی ہوئی ابھی بھی یہی دہرا رہی تھی۔ یہی لمحہ تھا جب حیرت نے پوری طاقت سے کوئی بھاری چیز عمر کے سر پہ ماری۔ وہ کرا اٹھا۔ وار اتنا شدید تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ ماحول میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ عرصہ کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس سکوت کو تھپڑ کی گونج نے توڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عرصہ کو اپنے گال پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے نیچے گری تھی۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے دوسرا تھپڑ بھی اس گال پر جڑ دیا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھ کے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے فرحان کی جانب دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ فرحان یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کیوں مار رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ دماغ جگہ پر ہے؟ عرصہ پر ہاتھ اٹھایا ہے تو نے؟ حیدر نے شانوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ چپ، بالکل خاموش، ایک لفظ نہیں بولنا، تیری طرف بھی بہت حساب نکلتا ہے۔ تو بھی جانتا تھا نا، تو بھی شروع سے جانتا تھا کہ وہ شخص کون تھا، ریبا کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو بھی سب جانتا تھا۔ ریبا کے علاج کے بارے میں بھی تو نے بھی مجھے بھنک نہیں پڑنے دی۔ میری معصوم بہن کب سے اس بیماری میں مبتلا تھی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور یہ اس نے خون دیکھ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلگتے لہجے میں حیدر کو خاموش کرواتے اس نے عرصہ کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ صرف خون دیکھ کر یہ بے اعتبار ہو گئی ہے کہ فرحان مرتضیٰ تو اب نہیں بچے گا؟ مر بھی جاتا نا تو تمہارا نام اپنے نام سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ تم نے تو مرنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا، پہلے گاؤں پر ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا فرحان اسے جان سے مار دے۔ تمہاری قسم میں اسے جان سے مار دیتا عرصہ، لیکن تم تو اس کی دھمکیوں سے ڈر کر میری جان نکال لی۔ مجھے وہ 2 ٹکے کا شخص نہیں مار سکا عرصہ، تم نے مجھے مار دیا، تمہارے الفاظوں نے مار دیا۔ تم سب کی بے اعتباری سہنے کے لیے میں ایک ہی رہ گیا تھا۔ جان لے لوں گا تمہاری عرصہ بیوی، آئندہ مجھے چھوڑنے سے متعلق سوچا بھی تو تم نے؟ خون سے بھرے بازو سے اسے تھامے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو باہر نہیں آئے تھے، انہیں تو وہ اندر ہی کہیں اتار گیا تھا۔ حیدر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ فرحان عمر کو کیسے جانتا تھا۔ فرحان، ہچکیوں کے درمیان اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کی رخ سرخ انگار بنی آنکھوں سے اسے گھورنے پر لفظ اندر ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ دوسرے کونے پر بنی پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اگر تم نے اس گاڑی سے باہر قدم نکالا تو پا خدا تمہاری ٹانگیں توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا میں۔ جھٹکے سے اسے گاڑی میں پٹکتے کے سے انداز میں بٹھاتا اس نے دروازہ لاک کیا۔ گاڑی کی چابی دے۔ اپنی گاڑی لاک کر کے وہ لمبے ڈھک برتر حیدر کی جانب آیا تھا۔ حیدر نے جیب سے چابی نکال کر آگے بڑھا دی۔ کہاں پارک کی ہے گاڑی؟ اس کے اگلے سوال پر حیدر گاڑی کی جانب بڑھا۔ زمین پر پڑے عمر کو اپنے کندھے پر ڈالتے اس نے حیدر کو چابی دے کر دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ ابھی فی الحال یہ تیرے حوالے ہے، اسے کہاں لے کر جانا ہے تو جانتا ہے۔ اسے قابل رہنے دینا، اسے کہ اس کی وجہ سے جو تھپڑ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے اس کا حساب یہ چکائے گا۔ عمر کو پچھلی سیٹ پر پھینکتا سرد لہجے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا جاری ہے۔ یہ اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔